हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नया दौर। मैं हूं तंजीला मजहर और मेरे साथ मौजूद हैं नैयर अली। पिछले हफ्ते आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई, उसी के अपने सेगमेंट में बहरहाल नया दौर पे आपसे मुलाकात होती रही। जनाब इमरान खान साहब आज एक बार फिर अदलिया की जो सुप्रीमेसी है और अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी का झंडा लहराते हुए अदालत गए थे। और कैसे इस सारी चीज को देखा जा रहा है, परसेप्शन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस पर हम आज कुछ बात करेंगे। और नैयर जो है वो, क्योंकि कोर्ट्स के जो मामला हैं उनको बिलखुसूस देख रही होती हैं, तो इनसे पूछेंगे कि वहां पे क्या क्या नया हो रहा है। फिर इमरान खान साहब की गिर्द जो उनके ऊपर पहले से केसेस रजिस्टर्ड हुए हुए हैं, सेंचुरी उनकी हो गई है, सेंचुरी बल्कि अब तो मेरे ख्याल में वो 150 केस होने वाला है। तो किन केसेस में उनके गिर्द घेरा ज्यादा तंग हो रहा है। आज भी आपको पता है इमरान खान साहब के जो फैन जर्नलिस्ट हैं वो आज भी कह रहे थे कि पाकिस्तानियों आपने खान की आज हिफाजत करनी है, आज गिरफ्तार हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये सारा जो क्योस क्रिएट कर रहे हैं लोग वो क्या। और एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है उस पर भी हम बात करेंगे। पीटीआई ने $25,000 पे मंथली पे एक फर्म को हायर किया है। और वो फर्म क्या कर रही है, वो जो अमेरिकी कांग्रेस के और जो बाकी वहाँ की पॉलिटिशियंस हैं, सेनेटर्स हैं, उन लोगों, जो कांग्रेस के मेंबर्स भी हैं, उन लोगों से वो पाकिस्तान के लिए और पीटीआई के लिए मुसलसल आप देख रहे हैं उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो ये जो अमेरिका से गुलामी वाला पूरा नारा था, और उसके बाद, और ये पहली फर्म नहीं है, इससे पहले भी दो फर्म्स जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट वहां पे अपनी लॉबी करने में, और अब ये जो मुदाखलत वहां से अमेरिका से वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हलाल मुदाखलत है या ये कैसी मुदाखलत है, कुछ उस पर भी बात करेंगे। और जो आखिरी नुक्ता जिससे मैं गुफ्तगू नहीं शुरू करना चाहती हूँ वो ये है कि हमने हुकूमत के अंदर जो दो राय है उसके ऊपर बहुत बार बात की। इमरान खान साहब को कैसे डील करना चाहिए, हेड ऑन लेना चाहिए, हेड ऑन नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर एक बड़ी डिबेट चलती रही है। और आपने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो एकदम बहुत एग्रेसिव हो गए। उनको अब वो मतलब उनका जो गुस्सा है वो अब उनका नजर आना शुरू हो गया, और वो गुस्से में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसपे आज पीटीआई ने अदालत से रुजू भी कर लिया, और वो कह रहे हैं ये तो खुली धमकी है। तो इस गुस्से की जो वजूहात कुछ मैंने भी तलाश करने की कोशिश की, तो मेरे जराए ये कहते हैं कि जो इमरान खान साहब को डील करने के ऊपर इत्तेफाक नहीं हुआ, उसकी वजह से इमरान खान साहब को सियासी बहुत फायदा हुआ है। एक तो ये तासुर देने में वो बड़ी कामयाबी से, तासुर तो हर तरह का बड़ी कामयाबी से दे लेते हैं, लेकिन इसमें भी कामयाबी उन्होंने दिखाई कि अभी भी एस्टैब्लिशमेंट के जो रैंक्स हैं उनमें उनकी सपोर्ट मौजूद है। एक तो ये तासुर उन्होंने दिया इस जो आप कह लें कि फैसला कुन कोई सूरत हाल, हुकूमत कोई फैसला नहीं कर पाई थी, उससे उन्होंने फायदा उठाया। तो ये जो सियासी फायदा इमरान खान साहब को हुआ है उस पे अब राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो बड़े गुस्से में हैं। ही इज नॉट हैप्पी। और वो ये कह रहे हैं जनाब के ये आज जो ये कर रहे हैं ना कि गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, वो सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं पीटीआई के, जो बार बार फेडरेशन को ललकार रहे थे, जो बार बार पाकिस्तान में एक तरह से जो इंसाइटमेंट टू वायलेंस है उनमें से कुछ लोग वो भी कर रहे थे, पुलिस पे हमले कर रहे थे, जितना अभी हेड ऑन ले रहे हैं, अगर ये आज से 4 महीने पहले दिया होता तो राना सनाउल्लाह साहब का और उनके साथ कुछ और लोग हैं नून लीग के अंदर जिनका ख्याल है कि हमारे देर करने से बहुत फायदा हुआ। तो इसी से मैं आपसे भी गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगी। आपकी बहुत बार नून लीग की सीनियर लीडरशिप से बात होती रही है, ये क्यों फैसला कुन कोई काम ये नहीं कर पाए, और आपको लगता है अब लेट हो गया, अब अगर ये कुछ करेंगे इस तरह की हरकत को फायदा नहीं हो। देखिए तंजीला, जिस वाक़े की तरफ आपने निशानदेही की है, आज उसकी गूंज जो है वो हाई कोर्ट में भी सुनाई दी। उस वक्त जब खान साहब हाई कोर्ट में पेश हुए और उनसे जो सहाफ़ी हैं उन्होंने सवाल किया, तो उसके जवाब में इमरान खान साहब का कहना था, उनसे ये पूछा गया कि राना सनाउल्लाह की तरफ से ये कहा गया है कि या वो रहेंगे या खान साहब रहेंगे, जिस पर खान साहब ने कहा कि ख्वाहिश तो यही थी कि वो भी रहें और हम भी रहें, लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो फिर मैं यही कहूंगा कि राना साहब नहीं रहेंगे। हम्म। तो ये जुमला उनकी तरफ से काफी मानी खेज है और ये बिल्कुल रेलेवेंट है उस सारे सिचुएशन से जो आप इस वक्त कह रहे हैं। तो एक सर्द जंग की कैफियत जो है वो
شروع دن سے رانا ثناء اللہ اور خان صاحب کے درمیان میں ہے، اور رانا ثناء اللہ کافی کھل کر ہمیشہ بولتے رہے ہیں خان صاحب کے بارے میں، اور جو اندر کی خبریں آتی ہیں، جس وقت ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے انڈور بند دروازوں کے پیچھے، تو اس کی جو خبریں باہر نکلتی ہیں اس میں بھی یہی سامنے آتا ہے، جس کا ہم اکثر تذکرہ بھی کرتے رہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ جو ہے وہ کافی ہارڈ لائن جو ہے وہ لیتے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے اور خان صاحب کے حوالے سے، اور حکیم اور کبھی کیا اور کبھی کیا ان کو اس حوالے سے مشہور بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن جو آپ نے بات کی کہ کیا پیچھے وہ جو ہاتھ تھے ان کی وجہ سے ہے کہ رانا ثناء اللہ کو فری ہینڈ نہیں مل رہا، تو اس حوالے سے بھی جب آج صحافیوں سے بات ہوئی تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ، صحافی کے سوال کے جواب پہ خان صاحب نے کہا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ اس حکومت کے پیچھے کون ہے، نامعلوم ہے۔ تو اب یعنی خان صاحب جو ہے یہ کافی عرصے سے کھل کر بول رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اور اسٹیبلشمنٹ کے موجودہ حکومت جو پی ڈی ایم کی ہے اس کے ساتھ گٹھ جوڑ کے حوالے سے، کیونکہ مسلسل اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہا جاتا رہا ہے کہ وہ نیوٹرل ہے، لیکن پہلے جو ہے وہ چند صحافی یہ کہتے تھے کہ نیوٹرل نہیں ہو سکتے۔ اب جو کھل کر خان صاحب اور پی ٹی آئی کے جو رینکس ہیں وہاں سے آوازیں آنے لگی ہیں، اور اب تو نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ مسلم لیگ نون بھی یہی کہنے لگی ہے، اب نون لیگ کے اب مریم صاحبہ کی طرف سے بھی آوازیں آتی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو کچھ لوگ والی بات ہے یہ بالکل بھی کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، ہمیشہ سے جو ہے وہ ہمدردیاں کچھ لوگوں کی خان صاحب کے ساتھ رہتی ہیں، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ خان صاحب کو راستہ مل رہا ہے تو وہ ابھی اتنا اس میں دلی ہنوز دور است، اس میں خان صاحب کو ابھی جو ہے وہ بہت انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن خان صاحب اپنی صحیح کوشش مکمل کر رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ اسٹیبلشمنٹ تک پہنچنے کی بلکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا ہے، تو اس تک پہنچنے کے لیے بھی کافی تیزی کے ساتھ طرف آ رہی تھی کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب جو ہیں ان کی جماعت نے یہ اتنی لابنگ فرمز جو ہیں وہ ہائر کی ہیں، آپ دیکھیں اب وہ وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر خطوط لکھ رہے ہیں۔ خود عمران خان صاحب کے زمانے میں رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی جو بھی ان کے زمانے کی لیٹسٹ رپورٹ تھی، اس میں خان صاحب کا نام ان 37 ہیڈ آف اسٹیٹس میں تھا جو جہاں پہ آزادی صحافت کو شدید ترین خطرات تھے۔ پھر اسی طریقے سے ہم 180 میں سے 145ویں نمبر کے اوپر تھے آزادی صحافت کے جو انڈیکس ہے اس کے اوپر۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت انہوں نے نہیں کیا، لیکن جو دوسری انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ جتنی ابھی وہ لابنگ کر رہے ہیں، جب ان کو یہ لگ رہا تھا، آپ کو پتا نا کہ 4 مہینے 5 مہینے تو ان کو یہ غلط فہمی تھی نا کہ یہ ایک امپورٹڈ حکومت ہے اور یہ سازش باہر سے ہوئی ہے، تو اس وقت یہ لابنگ انہوں نے کیوں نہیں کی؟ وہ ڈونلڈ لو کے پیچھے پڑ جاتے کوئی اس طرح کا وہاں پہ۔ تو بڑی ٹائمنگ اس کی بڑی عجیب سی ہے۔ آج کسی نے دعویٰ کیا، پی ٹی آئی کے ایک سینئر لیڈر ہے آج کل، وہ خان صاحب کے بڑے قریب ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ بس خان صاحب واپس آ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا مطلب کوئی طریقہ کار ہوگا، کوئی کسی سے کوئی بات طے ہوئی ہوگی کوئی اسٹیبلشمنٹ سے؟ انہوں نے کہا جی کوئی آپشن ہی نہیں۔ اب یہ جو آپشن نہ ہونے والی بات ہے جس کے اوپر ابھی اچانک خان صاحب آ گئے نا، میں تیاری کر کے بیٹھا ہوں، میرے پاس ایک پلان ہے، ایک دفعہ پہلے انہوں نے تیاری کی تھی، انہوں نے کہا تھا میرے پاس تو بڑے سکرات اور وہ ہیں ارسطو ہیں، تو بس میں آیا میں چھایا۔ اب وہ ایک نئی تیاری لے کے آ گئے۔ تو یہ ذرا بتائیں کہ ایک تو یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اوپر میں نے اس نے شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھا کہ بھائی اب آپ یہ مداخلت نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو صرف ان کو اپنا جو اپنی سائیڈ ہے اسٹوری کی وہ بتانا چاہتے ہیں۔ اپنا ہاں دکھڑا سنا رہے اپنی وہ کہہ رہے تھے ہیں کہ تنزیلہ۔ میڈیا کنٹرولڈ ہے، آپ لوگوں کو بات نہیں کرنے دی جاتی آزادی سے، لہٰذا ہماری بات وہاں تک نہیں پہنچتی۔ اچھا تنزیلہ، میڈیا تو جو بھی اپوزیشن میں ہوتا ہے اس کو کنٹرول لگتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میڈیا بات نہیں کرتا، اور جب یہی لوگ حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ جو ہیں وہ صحافیوں کے گریبانوں پہ ہوتے ہیں، اور کبھی وہ اٹھوائے جاتے ہیں، کبھی وہ پھینکوائے جاتے ہیں، کبھی وہ بند کیے جاتے ہیں، پابند سلاسل کیے جاتے ہیں۔ اور ابھی جب کہ وہ پاور میں نہیں ہے تو بھی آپ کو ملک توڑنے والا قرار دیا جا رہا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا کبھی ہرکارہ قرار دیا جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ جو سازشیں ہیں اس کا حصہ ہیں، تو کسی یہ واٹس سب ایپ کا چیزیں حصہ جو صحافت کہ پر میں الزام نہیں ہوں، وہ کہتے ہیں کسی واٹس ایپ کا حصہ جو کہ میں نہیں، اور مجھے پتا آپ بھی نہیں ہے، بنوا ہمیں بنوا نہیں، دیں ہم نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں، ہم اعلانیہ بتا رہے ہیں بھی ہم نہیں ہیں، اور جو واٹس ہاں ایپ گروپ والے ہیں وہ بھی سن لیں کہ ہم نہیں ہیں۔ ہاں تو ہمیں کسی واٹس ایپ گروپ کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن
معذرت کے ساتھ تنزیلہ، یہاں پر مفادات کا معاملہ ہے سارا، اور میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. لیکن جہاں تک آپ نے کہا کہ شاہ محمود قریشی اور جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قربتیں بڑھانے کی بات ہے، تو جس وقت پہلے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قربتیں اور کم کرنے کی طرف پی ٹی آئی بڑی تیزی کے ساتھ اس کا رجحان بڑھ رہا تھا، اور بڑی تیزی کے ساتھ اقدامات اٹھائے جا رہے تھے پی ٹی آئی کی جانب سے، اس وقت بھی صحافی بہت شور کر رہے تھے، لیکن یہ صرف اپنی مرضی کی آوازیں سنتے ہیں. ان کا پرابلم یہ ہے. تو ابھی دیکھیے انہوں نے آئی ایم ایف کے اس وقت بھی پروگرام کو صحافیوں نقصان کی پہنچانے کی کوشش جی کی، انہوں نے پاکستان امریکہ تعلقات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اب وہ ساری باتوں پہ وہ جی مانتے بالکل آئسولیشن کی طرف پاکستان کو دھکیل دیا. میں جس طرف آپ کو لانا چاہ رہی تھی، یہ تو آپ نے اسٹیبلش کیا اور بڑی درست طریقے سے اسٹیبلش کیا کہ لیکن جہاں پر میں کہہ رہی تھی نا کہ جو سوٹیبلٹی کی بات ہے، کہ اس وقت پی ٹی آئی کو یہ سوٹ کرتا تھا، ان کے پاس جو بیانیہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ امریکہ کے خلاف ہیں اور غلامی کے خلاف ہیں. اس وقت اس کے اوپر پیسے لگا رہے تھے. اب وہ اس کے اوپر پیسے لگا رہے ہیں کہ وہ امریکہ کے قریب ہیں، اور امریکہ کے اندر سے اور دیگر جو انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ادارے ہیں اور بڑی بڑی جو این جی اوز ہیں، وہاں سے جو ہے ان کے لیے بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور ان کے حقوق کی تحفظ کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں. تو یہ سارے جو اور افغانستان سے بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں، زلمے خلیل زاد کو لے لیں، وہ بیانات جاری کر رہے ہیں. تو یہ جو سارا ایک سائیکل ہے، یہ وشیس سائیکل ہے. یہ سائیکل وہ ہے جو اپنے مفادات کے لیے جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. اور اس میں اگر آپ کو یا مجھے یا کسی کو بھی یہ غلط فہمی ہے یا خوش فہمی ہے کہ یہ پاکستان کے مفاد کے لیے بنایا جاتا ہے، تو یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. ہر جماعت اپنے اپنے طور پر یہ بناتی ہے. نون لیگ بھی اپنے اپنے مرضی کی جو ممالک ہیں ان کے ساتھ قربتیں بڑھاتے ہیں جہاں سے ان کو لگتا ہے کہ ان کو فائدہ ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنلی قربتیں بڑھانے میں کوئی برائی نہیں ہے، ہر ملک کو بڑھانی چاہیے. ہم اس وقت اس بات پہ شور کرتے تھے کہ خان صاحب نے آئسولیشن کی طرف دھکیل دیا پاکستان کو، جو نہیں کرنا چاہیے تھا. پاکستان امریکہ تعلقات کو جو ہے وہ ایک بہت شدید قسم کا دھچکا لگا اس دور میں. اس کے بعد سعودی عرب ہم سے بہت دور ہوا، جو کہ جس کے ساتھ ہمیشہ سے ہماری دوستی رہی ہے. اس کے بعد ہم سے چائنا بہت دور چلا گیا. تو وہ جو انویسٹمنٹس اور وہ جو سارے معاملات، پھر آئی ایم ایف کے پروگرام کو جو دھچکا لگا، وہ آپ کے سامنے ہے. اور آئی ایم ایف کا جو ٹرسٹ بریچ ہوا اور اس کے بعد ان کی شرائط مزید سخت ہوئی. تو یہ سارے جو ایک معاملات ہیں، اس کے اوپر اگر آپ ابھی کی بات کریں گی تو یہ ساری ہسٹری ہمیں سامنے رکھنی پڑے گی. تو اب اگر وہ قریب جا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. سارے جو ہیں لوگ ان کو قریب ہونا چاہیے. دور ہونے سے یقین کریں اس کے بہتر نتائج ہیں، لیکن اپنے فائدے کے لیے قریب ہو رہے ہیں. یہ بالکل پاکستان کا کوئی جو نہ کوئی دکھ ہے ان لوگوں کو اور نہ محبت میں یہ قریب ہو رہے ہیں. لیکن ان ایشو کو یہ ہے نا، اپنا فائدہ اس وقت نظر آ رہا ہے، مجھے جو سیاسی فائدہ. ایشو ہے اس میں صرف ایک بات آپ کی بات میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں، باقی تو آپ نے کافی تفصیل سے بتا دیا. وہ یہ کہ آپ نے جب آپ نے جو غلطیاں کی ہیں، اگر ابھی آپ تبدیل کریں اپنا موقف اور آپ ریٹریکٹ کریں ایکچولی اپنے موقف سے، اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے پہلے یہ غلط فہمی ہو گئی تھی، اب میں خوش فہمی یا درست فہمی ہو گئی ہے، تو وہ جو اس غلط فہمی کی وجہ سے نقصان ہوا، وہ جن لوگوں نے گاڑیوں پہ لکھوا لیا کہ ہم کوئی غلام ہے، تو ان لوگوں کا کوئی مداوع تو کرے نا. آپ کہیں کہ بھائی وہ غلطی تھی، اور پھر آئندہ کے لیے ہم آپ سے کیا توقع رکھیں کہ آپ کو ایسی غلطی نہیں دہرائیں گے. آج آپ جس طرح کی لابی کر رہے ہیں، آج آپ جس طریقے سے پاکستان کا امیج خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں تو کہتی ہوں کہ کوئی الیگل اریسٹ نہیں ہونے چاہیے، کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. لیکن کیا خان صاحب نے اپنے دور میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی؟ جتنی انہوں نے کی اتنے اس کا تو اشر اشیر بھی نہیں ہو رہا اس وقت تک. اگر خان صاحب ہوتے اور جتنے کیسز آج خان صاحب پہ آپ دیکھیں کہ باقیوں کے ساتھ کیا ہوتا، تو ایک تو خان صاحب جو ہے نا وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کیے بغیر وہ کہتے ہیں کہ بس. اچھا، یہ جو کاٹا مارنے والی، مجھے کاٹا مارنے سے یاد ہے، کاٹا مارنے والی بات اب یہ بتائیں، اب یہ جو کاٹا مارا خان صاحب کے نام کے اوپر، خان صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر آپ کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا نام لینا شروع ہو گئے. کل سے پرسوں بہت خوش ہو رہے تھے ہم کہ انہوں نے الزام تراشی ختم کر دی، کل سے دوبارہ وہ ایک نیا الزام لے کے آگے. لیکن توہین الیکشن کمیشن کا ایک معاملہ تھا بڑے عرصے سے، وہ کنور دلشاد اور باقی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا سیریس ایک معاملہ ہو سکتا ہے. تو اب وہ دوبارہ سے ٹیک اپ ہو گیا، اور فورن فنڈنگ والا بھی دو کے اوپر آپ کے پاس بھی کیا اپڈیٹس تھی. میں نے کہا وہ لے لیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کتنا پھنستے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. سوری تنزیلہ، آپ کی آواز میرے پاس سے بالکل غائب ہو گئی تھی، صرف آخری جملہ میں آپ کو سن پائی ہوں. سوال میں اگر میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو توہین الیکشن کمیشن والا معاملہ ہے
وہ اور فورن فنڈنگ، یہ جو معاملات ہیں، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب واقعی پھنس سکتے ہیں؟ کیونکہ ادھر سے تو عدالتوں سے ان کو بہت زیادہ ریلیف مل ہی جا رہا ہے، اور ظاہر ہے یہ الیکشن کمیشن بھی کوئی فیصلہ کرے گا تو ان کے پاس ایک اپیل کا فورم تو ہے، لیکن آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں تنزیلہ، اس وقت جو کورٹس کی صورتحال ہمیں دکھائی دے رہی ہے، میں تو بڑی آج آپ کو پتہ ہے کہ پریشان کن صورتحال ہے۔ وہ کورٹس جنہوں نے ملک کے فیصلے کرنے ہیں، وہ کورٹس جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ الیکشن ہونا ہے نہیں ہونا ہے، خان صاحب نے جو ہے وہ اچھا کیا برا کیا، ملک کی اعلیٰ ترین جو کورٹ ہے اس میں جو آج ایک اختلافی نوٹ سامنے آیا ایک فیصلے کے بعد، اور پھر ہم نے جو صورتحال دیکھی، تو وہاں پہ تو ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اپنے گھر کے اندر مسائل اتنے سارے ہیں، ابھی تک رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں بن سکے ہیں، وہاں پر چیف جسٹس اور دیگر جو ججز ہیں ان کے اختیارات کے اندر جو ہے وہ کچھ تحفظات ان کے موجود ہے، تحفظات نہیں ہے، اب تو یہ لکھے ہوئے فیصلوں کے اندر درج وہ حقائق ہیں جو کہ سامنے آ رہے ہیں، جو انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں اب سپریم کورٹ میں جو ہے وہ اپنا گھر درست کرنے کی ضرورت سامنے آ رہی ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ کی جو وہ سوابدیدی اختیارات والی شخصیت ہے وہ اس ضرورت کو محسوس کر رہی ہے ابھی بھی۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ ایک تو آج بھی اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے بھی عمران خان صاحب کے خلاف ہر طرح کی کارروائیوں کو روک دیا، ان کو بری ضمانت دی، ٹھیک ہے ان کا رائٹ بنتا ہے وہ بری ضمانت دیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو کچھ کیسز ہیں ان کی کارروائی آگے بڑھ نہیں رہی ہے، کیونکہ وہ بڑھے گی آگے تو ظاہر ہے کیسز کا فیصلہ ہوگا، اور یہ جو کیاس ہے کہ آج جائیں گے نہیں جائیں گے، صاحب بہادر آئیں گے نہیں آئیں گے، تو یہ جو سارا کا سارا معاملہ ہے، تو یہ معاملہ بڑا خراب ہے۔ جہاں تک سپریم کورٹ کی بات ہے تو دیکھیے یہ پہلی بار نہیں ہے، یہ اختلافی نوٹ کی صرف بات نہیں ہے، سپریم کورٹ کے اوپر ایک بہت سیریس یہ الزام لگایا گیا کہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ انہوں نے کیا جب حمزہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو گھر بھیجا گیا، اور ان لوگوں کو پی ٹی آئی کے وہ لوگ جن کے ووٹ کو گنا نہیں گیا لیکن ان کو سزا مل گئی، تو اب آپ وہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے اپیل کی بھی تھی ایک سپریم کورٹ میں، اور اس کے بعد پنجاب اسمبلی عمران خان صاحب نے ڈیزالو کر دی۔ تو یہ جو سارا انصاف کا نظام ہے، یہ جو پلڑا برابر کرنے کی بات کرتی ہیں مریم نواز اور نون لیگ بار بار کہہ رہی ہے، یہ بات میں بہت وزن ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ہوا میں کوئی بات ہو رہی ہے، اور یہ صرف تقریر کی بات نہیں ہے، جوش خطابت کی بات نہیں ہے، اور اگر اسی طریقے سے یہ اختلافی نوٹس بالخصوص جو اقدار ہیں جوڈیشل سارے زمانے میں، جو ایتھکس ہیں سارے زمانے میں، اور جس طریقے سے عدلیہ کا جو آپ کہہ لیں کہ جو اسٹیچر عدلیہ کا جو رتبہ ہے عدلیہ کا، اعلیٰ عدلیہ کا، وہ اتنا اعلیٰ ہے کہ اگر اس رتبے کے اوپر سوال اٹھنا شروع ہو جائیں گے، کریڈیبلٹی ختم ہونے کی طرف چل پڑا ہے معاملہ، تو یہ بڑا سنگین معاملہ، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ابھی وہاں پہ کسی قسم کی کوئی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے دیکھیں جب ایک سے ایک بندہ اس میں ایکسپوز ہو رہا ہے، نئی نئی روزانہ الزام تراشیاں سامنے آ رہی ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں، آڈیوز آ رہی ہیں، تو اب آپ بھی بتائیے کہ یہ معاملہ کدھر جائے گا؟ یہ آخری کامنٹ ہے، پھر اس کو ریپ اپ کرتے ہیں، انصاف کا دیکھیں پلہ ہوگا برابر کہ نہیں ہوگا؟ تنزیلہ انصاف کا پلڑا برابر ہونے کے حوالے سے ہی بات کری تھی کہ جب جس نے انصاف کرنا ہے اس کے گھر کی اینٹیں اگر ٹیڑھی لگی ہوئی ہیں تو اوپر جو بلڈنگ بنے گی وہ ٹیڑھی ہوگی، تو یہاں پر ٹیڑھی اینٹوں کے اوپر جو عمارت کھڑی کی گئی ہے انصاف کی جا رہی ہے، تو جب سپریم کورٹ جو ہے وہ ہر ادارے کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر ادارے کو، چاہے اس کی جورسڈکشن ہے نہیں ہے، پارلیمان کے اندر جو گزشتہ کچھ عرصے میں مداخلت ہم نے دیکھی، فیصلے دیکھے جس طرح سے، اور آدھی آدھی رات کو جس طرح سے عدالتیں کھلی، تو وہ سب نے دیکھی ہیں، اس سے پہلے بھی جو فیصلے تھے اس میں بھی دیکھا لوگوں نے کہ کس طرح سے جو ہے وہ، تو نوبڈی از بلائنڈ ہیئر، انصاف اندھا ہوتا ہے، قانون اندھا ہوتا ہے، لیکن جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، جو ہم جیسے آپ جیسے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، وہ اندھے نہیں ہوتے ہیں۔ تو اب خان صاحب کے ساتھ جو اس وقت معاملات جاری ہیں کہ عدالتوں میں جاتے ہیں خان صاحب، وہ جج صاحب کو چہرہ دکھاتے ہیں، چہرہ بھی نہ دکھائیں سے جج صاحب کو پتہ چلتا ہے کہ خان صاحب آگے نے، تو جج صاحب اتنے خوش ہوتے ہیں کہ وہ اگلی پیشی دے دیتے ہیں۔ تو بھائی کیا یہاں پہ کوئی سرکس چل رہا ہے، کوئی مذاق چل رہا ہے؟
مطلب ہمارا جوڈیشل سسٹم اتنا کوئی خستہ ہو چکا ہے، میں سوری سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتی، کہ ان دنوں ہمیں بھی جو ہے وہ کچھ عدالتوں کے چکر جو ہے وہ کچھ کیسز کے سلسلے میں ہمارے اپنے صحافیوں کے ہمیں لگانے پڑ رہے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا کوئی بوسیدہ نظام ہے کہ آپ وہ کام جو آدھے گھنٹے میں ہو سکتا ہے، صرف آدھے گھنٹے کا کام ہے، جج نے بیٹھنا ہے، اس نے سننا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کے لیے 1000 طریقے ہیں، اور اس کیس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے وہ جو آدھے گھنٹے کا کام ہے وہ آگے کی طرف نہیں بڑھتے. تو یہ جو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں، یہ جو ایک کے بجائے، اور پھر فیوریٹزم موجود ہے. سب سے خطرناک بات یہ فیوریٹزم. پھر جو چند شریف ججز ہیں رہ جاتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ کیونکہ ظاہر ہے جو دوسری پارٹیاں ہیں وہ الزام لگا دیتی ہیں، وہ الزامات سے ڈرتے ہیں، وہ ویڈیوز سے ڈرتے ہیں، وہ آڈیوز سے ڈرتے ہیں، وہ جو ایک جگ ہسائی ہے سوشل میڈیا کے اوپر نام لے لے کے تصویریں دکھا کے، اس سے ڈرتے ہیں. تو یہ سارے جو فیکٹرز ہیں، اس کے ہوتے ہوئے مجھے تو کوئی ایسی امید دکھائی نہیں دیتی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ پلڑا برابر ہوگا. پلڑا ویسے برابر ہے بھی نہیں، اوپر نیچے ہی مجھے تھوڑا سا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ نیئر، اور تھینک یو فار واچنگ. انشاءاللہ کل آپ کے سامنے جو ہے وہ دوبارہ کچھ نئی جو اپڈیٹس ہوں گی، کیونکہ خان صاحب کے 2 بڑے اہم کیسز جو ہیں وہ کل ان کے اوپر یہ جو الیکشن کمیشن سے جڑے معاملات ہیں ان پہ بات ہونی ہے. اور آخر میں بس جاتے جاتے یہ کہ حکومت کو سیاسی نوعیت کے کیسز میں لوگوں کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے، بالخصوص حسان نیازی صاحب کی میں اگر بات کروں تو پھر وہ اظہر مشوانی صاحب ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا. تو ظاہر ہے ریاست میں جب آپ ریاست چلاتے ہیں، حکومت میں آپ وزیر اعظم ہیں، تو آپ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے بھی وزیر اعظم ہیں، آپ صرف نون لیگ کے سپورٹرز کے وزیر اعظم نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے حکومت کی ذمہ داری ہے اس طرح کا تاثر نہ ابھرے ان کے بارے میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے جی. گڈ نائٹ، خدا حافظ. اللہ حافظ.